अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सना खान। सियासत पे कड़ी नज़र रखते हुए हमारे सामने कुछ खबरें हैं जिनको मुशाहिदा करने के लिए हमारे पास कुछ अवामी रहनुमा मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। पहला जी हमारे पास खबर ये है कि जी हक दो बलोचिस्तान लॉन्ग मार्च के शिरका को लाहौर में रोक दिया गया है। हुकूमत सियासी जमातों से परेशान क्यों है? ये सवाल है, ये सवाल भी हम आपसे करेंगे। 5 अगस्त पीटीआई ने अपना बड़ा फैसला सुनाना है, मगर उसके कोई आसार नजर नहीं आ रहे, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। और इसके अलावा जी एक और बात है कि जी 9 मई को 30 नवंबर बनाने की कोशिश की जा रही है। क्या चल रहा है सियासत में? हम सबसे पहले तो मैं आप लोगों का तारुफ करवा दूं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है जी फाइजा मलिक साहिबा, जिनका ताल्लुक है पीपीपी से, और वहीद गुल साहब जो कि पीएमएलएन से हैं, और चौधरी जुल्फकार अली साहब हैं जमात इस्लामी से। खुश आमदीद सर। अच्छा, मेरा सवाल सबसे पहले फाइजा मलिक साहिबा आपसे है। आप मुझे ये बताएं कि क्या चल रहा है? कोई बार बार अपनी बता रहा है कि जी हम इकट्ठे होने लगे, यूनिटी दिखाने लगे हैं। कोई 5 मई का बता रहा है, 5 अगस्त का बता रहा है कि 5 अगस्त को कुछ होने वाला है, और एक तरफ से जुलूस निकल रहा है इनका जमीयत इस्लामी वालों का। क्या चल रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सना। सना देखें, जमहूरियत की रिवायत है और जमहूरी हुकूमतें जो हैं उनको ऐसे एहतजाज जो हैं वो उनका सामना करना पड़ता है। कोई भी हुकूमत हो, आप माजी में देख लें कि हमेशा धरने भी होते रहे और इस तरह एहतजाज भी होते रहे, और ये एक जमहूरी रिवायात की मैं समझती हूँ कि एक तसलसल है। एहतजाज जो होता है, जहाँ जमहूरियत होती है वहां पे एहतजाज भी होते हैं, और उस एहतजाज को खूबसूरत अंदाज में हुकूमतें जो हैं उसको निपटाती भी हैं। और मैं नहीं समझती कि ये कोई नई बात है एहतजाज होना। और जमात इस्लामी की भी एक रिवायत रही है एहतजाज की, वो अपने एक खूबसूरत तरीके से, मुनज़्ज़म तरीके से एहतजाज करते हैं। पीपल्स पार्टी जब अपोजिशन का हिस्सा होती रही है तो हम भी एहतजाज करते थे, हमारे भी पुरअमन और बहुत ऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट होते थे। कभी भी हमने पुरतशद्दुद वाकयात जो हैं उनको ना तो हाथ में लिया और ना कभी हम उस तरफ गए। तो मतलब पीपल्स पार्टी की तो एक हिस्ट्री है प्रोटेस्ट की। हम तो इक्तदार में मेरा ख्याल है बहुत कम टाइम है, अगर आप देखें तो हमारा इक्तदार का, हमारा ज्यादा अपोजिशन का रोल रहा, और अपोजिशन ने एक भरपूर अपोजिशन जो है वो हमेशा अपना किरदार हमने निभाया। तो ये सिलसिला एक चलता रहता है, इसमें कोई इतनी परेशानी की बात ना हुकूमत के लिए होनी चाहिए और ना ही मैं समझती हूँ कि जमातों के लिए होनी चाहिए। अपने तरीके से एहतजाज के लिए निकलें और मुल्क की जो सलामती है उसको खतरे में ना डालें, जो कि अगर देखा जाए तो रिवायत डाली पीटीआई ने कि मुल्क की सलामती को खतरे पे डाल देते हैं, वो ना डालें। पुरअमन एहतजाज जो है वो ना हुकूमत को बुरा लगेगा और ना ही हुकूमत उसमें कोई रुकावट डालेगी। जी बिल्कुल, आपने सही किया, मगर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कुछ खतरे की बात है। मैं चौधरी जुल्फकार अली साहब आपकी तरफ आऊंगी। आप ये बताएं कि रोका क्यों जा रहा है? मतलब एक पुरअमन एहतजाज अगर जारी था और जारी करने के लिए बात हो रही है, तो इसे रोका क्यों जा रहा है? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया समा, आपने मैं दावत दी। मैं समझता हूँ कि राइट ऑफ फ्रीडम जो है और राइट टू मूवमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन राइट है हर पॉलिटिकल पार्टी का, हर इंडिविजुअल्स का। ये मार्च जो है, आज आप देखें कि बलूचिस्तान के जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। इस पूरे बलूचिस्तान में एक ही अपोजिशन लीडर है, उसका नाम है मौलाना हदायतुर रहमान साहब। जी बिल्कुल। उन्होंने एक ऐसा प्रोग्राम किया जिसमें उन्होंने अपने इलाके के अवाम की आवाज जो है उसको वॉइस करने के लिए वहां से हक दो तहरीक शुरू की। और उससे पहले भी उन्होंने ये काम जो किया अपने इलाके ग्वादर में किया, और उसके ऊपर उनको बहुत ज्यादा लोगों का जो है एक अच्छा उनको रिस्पॉन्स मिला। अब आप देखें कोयटे से ये शुरू हुआ है और लाहौर तक पहुंच गया। किसी एक जगह कोई गमला, कोई सिग्नल, कोई एक चीज जो है वो ब्रोक नहीं हुई, कोई एक जगह वायलेंस नहीं है। हत्ता कि इनको दरिया चनाब पे रोका गया 10 घंटे शदीद गर्मी में, और बगैर पानी, बगैर कोई खाए पिए इन लोगों ने अपना जो है वो एहतजाज जो है रिकॉर्ड कराया। और राइट टू मूवमेंट जो है वो ना सिर्फ अदालतें उसको प्रोटेक्ट करती हैं, उसको कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करता है। अब ये हम जमहूरी मुल्क में रह रहे हैं, इस जमहूरी मुल्क में हर आदमी का हक है
اور یہ احتجاج کیا حق ہے؟ وہ وہاں کی بدامنی جس میں راز شامل ہے، جس میں موساد شامل ہے، جس میں وہاں پہ اینٹی اسلامک اور اینٹی پاکستانی لوگ جو شامل ہیں، اس کے لیے وہ باز کر رہے ہیں، اپنے لوگوں کی بے روزگاری کے وہ باعث کر رہے ہیں، اپنے لوگوں کے حقوق کی وہ بات کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک آدمی جو ہے وہ ایک اتنی بڑی تحریک دے کے چلا ہے، ایک ایسا ایک پروگرام ہے جس میں ہزاروں لوگ شامل ہیں، اور وہ ایک اعلیٰ پروگرام کو لے کے جا رہا ہے، تو اس کو لا کے لاہور میں کنفائن کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم اس کو نہ صرف اس کی مذمت کرتے ہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ رائٹ آف موومنٹ جو ہے اور رائٹ ٹو پروٹیکٹ جو ایک پروسیشن کا رائٹ جو ہے اس کو سنیچ کیا جا رہا ہے. جماعت اسلامی اس کو جو ہے کنڈیم کرتے ہیں، اور ہم نے تو ہمیشہ جمہوری روایات کو جو ہے وہ عین قانونی کہا ہے کہ یہ ہر پارٹی کا حق ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، پی ٹی آئی ہو، جماعت اسلامی ہو، ہر وہ پارٹی جو اپنے اس اختیار کو استعمال کرے. لہٰذا میں کہتا ہوں کہ یہ ہوش کے ناخن لیں حکمران، وہ پنجاب حکومت ہے، وہ فیڈرل گورنمنٹ ہے، وہ اس کو دیکھیں کہ کیا اس میں کون سی ایسی وائلنس والا معاملہ ہے، کون سا ایسا معاملہ ہے جس میں اسٹیٹ کو کوئی ان سے کوئی ایسا معاملہ ہے جس میں ان کو کوئی خطرہ ہو. ایک بات ہے، وہ اپنی بات پہنچانا چاہتے ہیں، وہ اپنے رائٹس کی بات کرنا چاہتے ہیں، تو میں ان سے کہوں گا اور بڑے ادب سے کہوں گا کہ وہ لاہور میں ان کو کنفائن کر کے رکھا ہوا ان کو. آج تک وہ آج 3-4 دن ہو گئے ہیں وہ اتوار سے لاہور پہنچے ہیں، اور آج وہ لاہور میں آج کنفائن ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی وائلنس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کو آزادانہ طریقے پہ اسلام آباد جانے کی اجازت دی جائے. جی وحید گل صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، آپ یہ بتائیں کہ کیا کوئی خوف ہے یا کوئی کس قسم کی چیز ہے کہ اتنی ہیوی رفلی منگوا لی گئی ہے وہاں پر، اور بات کرنے کے لیے وہاں پر مریم اورنگزیب صاحبہ بھی گئی ہیں، کیا مذاکرات چل رہے ہیں، کیا کس قسم کی مطلب کیوں خوف کیوں ہے اتنا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل میرے معزز جو یہاں مہمان بیٹھے ہیں، یہ بالکل ٹھیک بات کہی انہوں نے کہ احتجاج ایک جمہوریت کے اندر ایک بڑا حق ہے سب کا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ ہدایت الرحمان صاحب جو ہیں وہاں پر ایز اے ممبر ہیں بلوچستان کے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آیا وہ کون سے ایسے مطالبات تھے کہ جو ان کی بلوچستان حکومت کے تائیں جو ہے وہ ان کے حل نہیں ہوئے. یہ تو لیکن میں بڑی معافی کے ساتھ میں کہوں گا جماعت اسلامی کا ایک بڑا ایک اہم رول ہے اس ملک کی سیاست کے اندر. لیکن ہدایت الرحمان صاحب کو میں نے ہمیشہ جب بھی سنا کئی دفعہ اس طرح سے لگا ہے کہ جس طرح سے وہ کنفرٹ جو ہے وہ کر رہے ہیں ان لوگوں کو کہ جو وہاں پر جو ہے وہ دہشت گردی کا باعث بن رہے ہیں. کیونکہ ہمیشہ سے انہوں نے مورال کو جو ہمارے وہاں پر فورسز جو کام کر رہی ہیں ہمیشہ سے جا کر انہوں نے ان کو جو ہے وہ لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کی ہے. تو میں یہ نہیں کہتا کہ وہ احتجاج نہ کریں یا ان کے جو مطالبات ہیں اگر ان کے جائز مطالبات ہیں تو وہ ضرور پورے ہونے چاہیے. لیکن اس کا بھی ایک طریقہ جو اس وقت ملک کے حالات بنے ہوئے ہیں، اور ابھی صحیح کہا انہوں نے فائزہ صاحبہ نے بھی کہ جو بلوچستان کے حالات بنے ہوئے ہیں اس کے اندر جو ہیں دہشت گرد جو ہے وہ دہشت گردی کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہیں وہ انہی کے لواحقین جو ہے وہ ان کے ہی جو سپورٹر ہیں وہ جا کر اسلام آباد کو جو ہے وہ بند کر دیتے ہیں اور وہاں جا کر جو ہے وہ دھرنا دے دیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت ایسا ہے اگر ان کے کوئی مطالبات ہے تو جماعت اسلامی کی سطح کے اوپر، جماعت کی سطح کے اوپر جو ہے وہ سامنے آنے چاہیے تھے. اور کبھی بھی جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ ان چیزوں سے یہ نہیں کر سکتی کہ جن کے جائز مطالبات ہیں وہ جماعتیں، سیاسی جماعتیں یا حکومتیں جو ہے وہ بیٹھ کر اس کا جو ہے وہ حل نہ کر سکے. میں لیکن ان کا جواب دوں گا. ہم نے انہوں نے یہ مطالبات ان کے آگے رکھے ہیں، پروونشل گورنمنٹ کے آگے رکھے ہیں. انہوں نے اپنا ایک وائٹ پیپر شائع کیا ہے، انہوں نے اپنے مطالبات اسلام آباد کے گورنمنٹ کو کہے ہیں. انہوں نے جب وزیر اعظم وہاں پہ تشریف لے کے گئے ان کو مطالبہ دیے ہیں. کوئی مطالبہ مانا گیا ہو، وہاں پہ نہ کوئی اسکول محفوظ ہے، نہ لوگوں کو ایجوکیشن کی سہولت اویلیبل ہے، ہیلتھ کی سہولت اویلیبل ہے، بدامنی ہے، بے روزگاری ہے. ان کے مطالبات تو جب سے وہ اسمبلی میں وہ کر رہے ہیں. آپ ان کا کوئی ایک آپ نے ان کا مطالبہ جو ہے اس کو ایڈریس کیا ہو، کوئی عوام کو آپ نے کوئی ایک چیز دی ہو، آپ نے وہاں بدامنی ختم کی ہو. آپ تو یہاں تک واقعات ہو گئے ہیں کہ روزانہ کچھ نہ کچھ واقعات ہوتے ہیں، آپ ان کو کسی چیز سے منسوب کرتے ہیں. آپ نے ان کے ساتھ تحریری جو تھا مانا ہوا معاملہ
کہ وہاں پہ ٹرالر جو ہیں وہ وہاں پہ فشنگ نہیں کریں گے. وہاں پہ مچھیروں کا وہ جو چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں آپ نے ان کا حق روزگار چھینا ہوا ہے, وہ اس کو واز کر رہے ہیں اپنے اسمبلی میں آنے سے پہلے. پورا وائٹ پیپر آپ کے سامنے موجود ہے. آپ مجھے بتائیے وحید گل صاحب کہ کون سا آپ نے ان کا مطالبہ مانا ہے؟ آج وہ لے کے آئے ہیں, اور اگر وہ پرامن طور پہ آ رہے تھے تو کیا وجہ تھی آپ کی پروونشل گورنمنٹ کو روکنے کی؟ ان کو کنفائن کرنے کی کوئی وجہ تو ہوگی کہ ان کے پاس کوئی ایسا معاملہ ہے, کوئی ایسا مواد ہے جس سے اسٹیٹ کو خطرہ ہے. ایک پرامن لوگ ہیں, وہ وہاں سے چلے ہیں, اپنے مطالبات لے کے چلے ہیں. انہوں نے یہ بات کہی جب تک ہمارے مطالبات نہیں مانے جائیں گے ہم وہاں پہ اپنا دھرنا دیں گے. یہ ان کا جمہوری حق ہے, یہ ان کا کانسٹیٹیوشن رائٹ ہے, اور آپ کی گورنمنٹ کے خلاف اس کے لیے تو انہوں نے دھرنا نہیں دیا اسمبلی کے اوپر. اس کے اوپر تو وہ جو ہے وہ وہاں سے جلوس لے کر نہیں نکلے کہ جب وہاں پر پنجابیوں کے جو ہے وہ گردنیں جو ہے وہ کاٹا جا رہی ہیں, شہید کیا جا رہا ہے. اس کے اوپر تو ان کی زبان سے کوئی لفظ جو ہے اگر کوئی لفظ نکلا ہے تو مجھے آپ بتا دیں. میں اسے کہوں گا اس ملک میں کسی بھی بے گناہ کا قتل جو ہے وہ انسانیت کا قتل ہے, وہ تو اس کے اوپر وائس کرتے ہیں. ان کی انڈین جو ہے وہ انڈین لوگ آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہے. آپ کی جو سینٹرل گورنمنٹ ہے وہ اس کو کنٹرول کرنے کو تیار نہیں ہے. آپ بد امنی کو ختم نہیں کر رہے اور آپ کہتے ہیں اس کے لیے وائس نہیں کر رہے. وہ ہر جگہ ہر لیول پہ انہوں نے یہ بات کی ہے کہ ہم ہر اس قتل کی مذمت کرتے ہیں, چاہے وہاں شیعہ سنی فساد ہو, چاہے کسی پنجابی کو مارا جائے, کسی سنی کو مارا جائے. دیکھیں ہم سب مسلمان ہیں, پاکستانی ہیں, اور ہم صاحب جو ہیں وہ میرے بھائی ہیں, بڑے پرانے کلیگ ہیں. ان کے اندر ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ جماعت اسلامی جو ہے میں زندہ ہوں, میری پہچان ہے, وہ میں جو ہے وہ دیکھ رہا ہوں. لیکن جماعت اسلامی آج نہیں, جماعت اسلامی نے ہر لیول پہ اس پاکستان بننے کے بعد ایک پیٹریوٹک پاکستانی ہونے کا ثبوت دیا ہے. آج آپ دیکھیں افغانستان میں کوئی معاملہ ہوا ہے, کشمیر میں ہوا ہے, بنگلہ دیش میں ہوا ہے, آج غزہ میں ہم کیا کچھ کر رہے ہیں. آپ پوری آپ کی گورنمنٹ سوئی ہوئی ہے, اور آپ کو اللہ کے ہاں آپ نے کیا جواب دینا ہے یہ اللہ کے ہاں آپ کو ہم سب سے پوچھا جائے گا. اس میں بھی شریک جرم ہوں. دیکھیں مولانا ہم اپنے سبجیکٹ پہ آتے ہیں. مولانا ہدایت الرحمان اس کو کیٹیگوریکلی کہتے ہیں کہ آپ یہاں پہ انڈین جو ہیں جو ان کی انوالومنٹ ہے اس کو کنٹرول نہیں کر رہے. آپ کے وزیر داخلہ جو کہتے تھے کہ ایک ایس ایچ او کی مار ہے, روزانہ وہاں پہ انسیڈنٹس ہوتے ہیں, اور جو لیوی فورس ہے اور جو وہاں جو پاک آرمی کے جو جوان ہیں اور باقی جو فورسز ہیں وہ ان کی شہادتیں جو ہے وہاں پر ہو رہی ہیں. یہ دیکھیے اس کے اوپر جو ہے وہ ان کو پہلے آواز اٹھانی چاہیے تھی. اس وقت تو اسی آواز کو لے کے چلے ہیں کہ کسی پیراملٹری, کسی ملٹری کے خلاف, کسی انوسنٹ آدمی کے خلاف کوئی بھی وائلیشن جو ہے اس کو نہ صرف مولانا ہدایت الرحمان, جماعت اسلامی کیا پاکستان کا ایک ایک شخص اس کو کنڈیم کرتا ہے. ہمارے ملک کے وہ ہمارے فوج کے لوگ ہیں, وہ لیویز والے لوگ ہمارے موجود ہیں. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا, اس وقت آپریشن چل رہا ہے وہاں بلوچستان کے اندر, مجھے آپ ذوالفقار صاحب بتا دیں آپریشن وہاں پر چل رہا ہے دہشت گردوں کے خلاف. اسی طرح سے کچھ لوگ جو ہے وہ اسلام آباد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بھی جلوس لے کر جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف رواں دواں ہے. تو کیا یہ اس وقت جو ہے کیا جو ان کو, میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ان کی پشت پناہی کر رہے دہشت گردوں کی, لیکن کیا ان کو یہ اس بات کی سپورٹ جو ہے وہ نہیں ملے گی اس وقت؟ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں یہ کوئٹے سے چلے, لاہور پہنچ گئے, ایک گملہ توڑا ہو, اپنی ازداشت انہوں نے پیش کی ہے, وائٹ پیپر انہوں نے دیا ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں حق روزگار دیں, ہمیں تعلیم دیں, ہمیں صحت کا حق دیں. آپ بات کر رہے ہیں ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں بد امنی کو. ہم صاحب کی وہ اسمبلی کے فلور کے اوپر جو انہوں نے بات کی, ٹھیک ہے, پیٹرول کو انہوں نے جب سستا ہونا چاہیے تھا انہوں نے کہا کہ ہم پوری قوم جو ہے وہ اس بات کی قربانی دے گی کہ ہم جو ہے بلوچستان کے اندر جو ڈیولپمنٹ کروائیں گے وہ اسی پیسے سے اس کا استعمال جو ہے بلوچستان کے اندر ہوگا. بلوچستان کو اس وقت جتنا حصہ جو ہے پورے پاکستان کو جو مل رہا ہے اس سے زیادہ جو ہے وہ بلوچستان کے جو ہے وہ وہاں پر مل رہا ہے لوگوں کو. لیکن بدقسمتی سے میں مانتا ہوں کہ وہاں پر ایک جغرافیائی ہماری پوزیشن وہاں کی اس طرح سے ہے. میں آپ کو ذوالفقار صاحب ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ یہ جب اماران کے اندر جب جلسہ وہ ایک وہ آیا تھا زلزلہ,
تو اس وقت شہباز شریف صاحب نے مجھے وہاں پر بھجوایا تھا کراچی کے اندر 2 ماہ جو ہے وہ ان کا ہیلی کاپٹر رہا. اسی ہیلی کاپٹر کے اندر جب ہم اباران کے اندر گئے تو میں نے دیکھا کہ مجھے پائلٹ نے یہ بتایا کہ اس وقت ہم کئی گنا اوپر جو ہے وہ اس لیے پرواز کر رہے ہیں کہ نیچے جو ہے وہ دہشت گرد اس کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں. لیکن وہی شہباز شریف صاحب کا ہیلی کاپٹر، حالانکہ وہ چیف منسٹر پنجاب تھے، مگر اس وقت بھی ان کا دل جو ہے بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ دھڑکتا تھا کہ ان کو مالی امداد روزانہ کی بنیاد پر پہنچائی جا رہی ہے. آپ سے مجھے یہ بتائیے کہ بد امن ختم کرنا آپ کی گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ لوگوں کو تحفظ دینا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا اس ملک میں ہمارے یہ کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز نہیں ہے کہ آپ نے لوگوں کو حق دفاع دینا ہے، حق روزگار دینا ہے، آپ نے لوگوں کو وہاں پہ امن امان دینا ہے؟ آپ کی سول ایڈمنسٹریشن وہاں فیل ہو چکی ہے، آپ وہاں پہ بری طرح فیل ہیں، آپ لوگوں کے مفادات کے اگینسٹ کام کر رہے ہیں. جو ریئل کلپریٹس ہیں آپ نے ان کے ساتھ جوائن ہینڈ کر رکھا ہے. آپ بے گناہ لوگوں کے اوپر جو ہے آج آپ نے جو یہاں پہ کے پی کے میں جو آپریشن شروع کرایا، مجھے یہ بتائیے کہ کیا بے گناہ لوگوں کا مروا دینے سے ملک میں امن آ جاتا ہے؟ یہ آپ لوگوں کو روزگار چاہیے. آپ کے ملک کے اندر دہشت گرد داخل ہو رہے ہیں اور اس کے اوپر ایک پراپر آپریشن جو ہے وہ لانچ کیا گیا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ سوال ہم فائزہ ملک صاحبہ سے کرتے ہیں کہ وحید گل صاحب نے بہت ساری باتیں کر دی ہیں کہ جی آپ کی حکومت ہے. میڈم آپ یہ بتائیں کہ وہاں پر اتنا سب کچھ چل رہا ہے تو یہ کنٹرول تو حکومت وقت کا ٹائم. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ 2008 میں جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تھی تو صدر پاکستان آصف علی زرداری نے باقاعدہ طور پہ ایک اعلان کیا تھا جو آغاز حقوق بلوچستان تھا اور جو آپ کہہ سکتے ہیں 18ویں ترمیم تھی. اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ تمام صوبے جو ہیں ان کو ان کے اختیارات دیے جائیں اور وہ اپنے ریسورسز جو ہیں ان کو یوٹیلائز کر کے انڈیپینڈنٹ ہو سکے. اور اس کے بعد جو بلوچستان کے عوام ہیں صدر پاکستان سے ان چیزوں کی معافی مانگی جو کہ صدر پاکستان بننے سے پہلے ان کے ساتھ مظالم ہوئے. انہوں نے اس چیز کی معافی مانگی کہ میں قوم سے بلوچ قوم سے معافی مانگتا ہوں کہ آپ کے ساتھ ماضی کے اندر یہ سانحہ ہوتا رہے یا آپ کے ساتھ زیادتیاں ہوتی نہیں. میں یہ کوشش کروں گا کہ میں آپ کے حقوق آپ کو دلوا سکوں. اس کے بعد آپ نے دیکھا آئینی ترامیم ہوئی، بلوچستان کے حقوق کا وہ ایک پیکج جو ہے اس کا اعلان ہوا اور اس کے اوپر کام بھی ہوا. بلوچستان میں امن آ گیا تھا، بہت حد تک چیزیں بہتر ہو گئی تھی. اور ہم نے پہلی دفعہ بلوچستان کی جو خواتین ہیں ان کے لیے BISP پروگرام جو ہے وہ ہم وہاں لے کے گئے. ان خواتین کے شناختی کارڈ نہیں بنے ہوئے تھے، ان کی کوئی پہچان نہیں تھی. گھر گھر جا کے ان کو شناخت دی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ ان کے حقوق کا تحفظ کرنا ہر حکومت کا فرض اور ہماری فوج کا بھی فرض ہے. جو بھی در اندازی ہے، جو بھی اس وقت حالات ہیں وہاں، اگر دوبارہ سے وہ حالات کشیدہ ہو کے سامنے آ رہے ہیں اور ہمارے بلوچ بھائی یا بہنیں یہ سمجھتی ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو یہ حکومت وقت کا فرض ہے کہ وہ اس چیز کو کنٹرول کریں. جس طرح بھی چاہیں ہماری آرمی اور حکومت ایک پیج پہ ہے، وہ مل کے اس چیز کو کنٹرول کر سکتے ہیں. میڈم آپ تو کہہ رہی ہیں کہ وہاں پر بہت کام ہوا ہے، مگر یہ جب معاملات ہمارے سامنے آ رہے ہیں وہاں پر تو لگ رہا ہے کچھ بھی نہیں ہوا. اس لیے کہ وہ چیزیں دیکھیں، جب دہشت گردی بڑھ جاتی ہے تو ڈیولپمنٹ رک جاتی ہے. یہ جو آپ احتجاج کی بات کریں، احتجاج بھی اسی لیے روکے جاتے ہیں جہاں یہ مانا جاتا ہے کہ ایک احتجاج چل رہا ہے اس کے ساتھ کوئی دوسری جماعت جو ہے وہ آ کے سڑکوں پہ دھرنے دیتی ہے تو آپ دیکھیں آپ کی ڈیولپمنٹ رک جاتی ہے، آپ کا فورن انویسٹر رک جاتا ہے. دہشت گردی کو فروغ ہی ملک میں تبھی دیا جاتا ہے یا دہشت گرد جو ہیں وہ ایکٹیویٹ ہوتے ہیں جب سیاسی جماعتیں آپس میں لڑ کے مار رہی ہوتی ہیں اور اپنے ملک کو خراب کر رہی ہوتی ہیں. میرا یہ ماننا ہے کہ جب تک ہم اپنے اندرونی اختلافات کو ختم کر کے اپنے ملک پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے نہیں ایک پیج پہ آئیں گے تب تک دہشت گرد ہمارا فائدہ اٹھاتے رہیں گے اور ہمیں نقصان پہنچا. لیکن میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ فائزہ صاحبہ جو ہے وہ کن سے اپیل کر رہی ہیں وہاں پر؟ میں اپنی حکومت سے اور وفاقی حکومت سے مطالبہ کر رہی ہوں اور ان سے جو ہے وہ
चीफ मिनिस्टर जो है वो इनका वहां पीपल्स पार्टी का, और पैटर्न इन चीफ जो है वो पाक फौज के जो है वो सदर आसिफ जरदारी साहब हैं। तो मैं समझता हूं कि ये एक जो चीज है ये कोई सूबाई या वफाकी मामला नहीं है, बल्कि ये एक दहशतगर्दी का मामला है जिसको पूरा इंडिया जो है वो हमारे दुश्मनाने पाकिस्तान जो है वो उसको जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। ये ना मुस्लिम लीग नून का मामला है ना जमात इस्लामी का मामला है। मैंने यही बात कही है कि ये सिर्फ एक हिदायतुल्लाह साहब के, ठीक है उनकी कुछ चीजें जो मुतालबात होंगे बिल्कुल वो जायज होंगे, लेकिन मैं समझता हूं कि ये वक्त ये है कि इस वक्त एक कौमी सतह के ऊपर कोई कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए जिसके अंदर जो है वो सबसे पहला हमारा दो चीजों का एजेंडा होना चाहिए, एक मईशत और एक अमन अमान। जब तक ये दोनों चीजें ठीक नहीं होती मुल्क जो है वो किसी तौर के ऊपर जो है वो ट्रैक के ऊपर जो है वो नहीं अच्छा, आ सकता। ये बात हमीद बिल्कुल ठीक है साहब की साहब, बात मेरी जो है इस ना, पर मैं माफ कर लूं, मैं वही साहब ने बात कही, रिस्पॉन्सिबल, ये किसकी जिम्मेदारी है? क्या पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी शामिल नहीं है वहां प्रोविंशियल गवर्नमेंट? बिल्कुल। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी वहां पे शामिल नहीं है? ये कहते हैं कि इस तरह की कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। मैं कहता हूं कि पुरअमन शख्स आया है, मेरा तो सवाल का जवाब ये है जो आपने मौजूद छेड़ा है कि एक पुरअमन शख्स जो यहां तक पहुंच गया है, आपने उसको क्यों रोका? आपको उसको खतरा क्या है? क्या इससे पहले वहां स्टेजेस नहीं लगते रहे? मैं ये इन दोनों भाइयों से ये बात करूंगी कि जो बात मैंने की है वो भी मेरा मकसद बात करने का ये है कि जो हुकूमती इकदाम हैं उनको उनमें तेजी आने की जरूरत है, ना कि आप एहतजाज और धरने शुरू कर दें बजाय इसके कि आप हुकूमत से तावन करें। नहीं, ऐसा कितना नहीं होता। अरसा हो गया, लोग कब तक वहां मरेंगे? कितना रोजाना अरसा? वहां पे मैतें उठ रही हैं, रोजाना पे वहां पे लोगों पे बेरोजगारी है, तो आप लोगों को ना आप हुकूमत के साथ रोजगार देने को मिलें तैयार ना। हैं, ना आप लोगों को अमन देने को तैयार हैं, ना आप लोगों को एजुकेशन देने को तैयार है, ना आपने कोई सेहत की सहूलत दी है, और तो जो सुई गैस वहां से निकलती है आपने उनको वो तक नहीं दिया, और वहां से आपके जो बड़े बड़े ट्रॉलर आ गए हैं, वो जो छोटे छोटे मछेरे हैं उनका कारोबार भी छीन रहा है। आप उनको रोजगार दीजिए, आप उनके मसाइल हल कीजिए। वो क्यों, मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ, आप भी चाहती हैं कि मौलाना हिदायतुर्रहमान उसी तरह बन जाए जिस तरह दूसरे लोग बने हैं, आप उनको हक रोजगार दीजिए, हक तालीम दीजिए, हक उनको उनकी जो मामलात हैं वहां पे जो लोगों को तालीम तो बड़ी दूर की बात है, लोगों को शायद 2 वक्त की रोटी अवेलेबल नहीं है, साफ पानी वहां अवेलेबल नहीं है, वहां पे लोगों को जो है बिजली अवेलेबल नहीं है, आपने उनको क्या बेसिक्स दिया है? मेरा आपसे सवाल है, एक शख्स पूरे बलोचिस्तान की आवाज बना हुआ है, एक शख्स पूरे पाकिस्तान की आवाज बना हुआ है। आज आप देखिए इस मुल्क में एक आदमी जो है उसने पहले अपना व्हाइट पेपर नहीं दिया आपको, उसने असेंबली में के फ्लोर पे, वो आपका अपोजिशन लीडर है वहां का, उसने इस बात को वॉइस नहीं किया, उसने वहां पे धरना नहीं दिया। क्या जो हमारे हाफिज नेमुर मान साहब हैं उन्होंने बलोचिस्तान कोयटे में यह प्रोग्राम नहीं किए? ये सब होने के बाद हम मजबूर हुए हैं और हमने ये बात कही कि हम अपने इस अरबाब इख्तियार को मुल्की लेवल पे लेके जाएंगे, पूरी कौम को बताएंगे और पूरी कौम को इसके लिए खड़ा करेंगे कि हमारे साथ निकलें और अपने हक के लिए आवाज उठाएं। ये हक की आवाज ना सिर्फ बलोचिस्तान की है, पंजाब की है, सिंध की है, केपी की है, हम पूरी हर जगह आवाज कौम कर रहे हैं। बलोच भाइयों के और बहनों के साथ है, लेकिन मैं समझती हूँ कि मसाइल का हल धरनों से नहीं होता, मसाइल का हल बातचीत से होता है। टेबल टॉक करें, एक दूसरे के साथ बैठ के बात करेंगे तो मसाइल का आप हल क्यों ये निकलेगा। काम नहीं करते रहे? मुझे बताइए ना, हम ये काम तो आप भी हमेशा करते रहे हैं। देखिए, हम आज हमेशा कराची टेबल के ऊपर में बात आपकी करते हैं, गवर्नमेंट है, तमाम कराची के जो हालात सियासी है वो भी आपके जमातों को सामने लाते हैं। हैं। आपकी गवर्नमेंट जो है वो सिंध में जिस तरह फेल है, जिस तरह बलोचिस्तान में फेल आपकी गवर्नमेंट, आज आप देखिए वो आपके कहने से फेल नहीं होगी। पीटीआई केपीके में फेल है, नून लीग पंजाब में फेल है, पीपल्स पार्टी सिंध बलोचिस्तान में फेल है, और गिलगित बल्तिस्तान में भी इनकी हुकूमत है। ये मुझे बताइए इनके किस पास मुल्क है वो सफा है और पिल्सन है और जुबान है, ये हर चीज को फेल और पास के अपनी तरफ से नंबर नहीं, बनवा रहे हैं। नहीं, सारे नहीं, दुनिया नहीं, में मैं समझ रहा हूं कि जिस तरह से पंजाब इस वक्त बाकी सूबों जितनी के ऊपर बर्बादी आपके सामने ये आ रहा है, इंतखाब के मौसम और में आ हर रही है। रोज बीबी मरियम नवाज साहबा जो है वो अवाम के लिए नित नए मंसूबे लेकर आ क्या रही है। शानदार नहीं, मंसूबे उसकी हैं। तरफ बर्बादी आपने कर दी इस मुल्क की, आपने पूरा लाहौर वही शहर बोल दिया, पूरा- पूरा मुल्क डूब के मर गया है। पूरे मुल्क में ना तो किसी डैम बनाने की जरूरत है, आप किसी काम को करने के लिए बात हो रही, नहीं। जितनी वफाकी हुकूमत की तवज्जो इस वक्त बलोचिस्तान के ऊपर है, शायद ही किसी सूबे के ऊपर हो। जिस तरह से गवादर के अंदर जो है इंटरनेशनल सतह का पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जो है वो इस वक्त फाल हो चुका है,
اور گوادر پورٹ کو جو ہے آپ روزگار دینے کو تیار تو نہیں ہے کہ ایئرپورٹ بنا کے لوگوں کو روزگار دیجیے. لوگوں کے لیے شاندار پانی کا منصوبہ، وہاں بڑا منصوبہ جو ہے، کون سا منصوبہ دیا ہے مجھے بھی بتا دیں کون سا منصوبہ باہر آپ کے کا. لیے اسکول جو ہے وہ بن رہے ہیں، باہر کے لیے وہ کالجز بن رہے ہیں. یہ آپ تو یہاں پر جو ہے وہ آپ نے تو یہ بات کرنی گل صاحب جو ہیں پنجاب اسمبلی کے فلور پہ نہیں بیٹھے ہوئے، یہاں ریالٹی کی بات کریں. ہم مجھے ریالٹی کی آپ نے بات کر کتنے رہے ہیں. اسکول دیے ہیں بلوچستان میں، آپ نے کتنے بیسک ہیلتھ یونٹ دیے ہیں، کتنے ہاسپٹل دیے ہیں، کتنی امپلائمنٹ دی ہے. آپ مجھے بتائیے کہ آج جو لوگ ہیں اپنا حق مانگ رہے ہیں، اگر ان کو یہ سب چیزیں ملی ہوئی ہیں ان کو جواب دیجیے. ہم نے آپ کو یہ حق دے دیے. صوبائی سطح پہ ہے، صوبائی سطح نہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو چیف منسٹر وہاں پر کام کر رہا ہے، اس نے لا اینڈ آرڈر کے لیے بھی جس طرح سے آگے بڑھ کے جو ہے وہ اقدامات اٹھائے ہیں، اور جو پبلک انٹرسٹ کی جو چیزیں ہیں یقیناً ان کی جو ہے وہ تعریف کرنی پڑتی ہے. چیجا کہ ہماری پارٹی سے ان کا تعلق نہیں ہے، لیکن اگر ایک بندہ پوری جرت کے ساتھ جس طرح سے ابھی پچھلے دنوں جو ہے غیرت کے نام کے اوپر جو ہے وہ ایک مرد و خواتین کو جو ہے وہ آ کر گولیاں مار دی گئی، تو اس نے ایک ایک بندے کو وہاں پر جو ہے وہ گرفتار کروایا. ذوالفقار صاحب جو بندہ اچھا کام کرے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اس کے اچھے کام کو اچھا کام کہتے ہیں. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں دیکھیں ایک کسی ایک انڈیویجول کو آپ نے مطمئن کر دیا. مطمئن کرتا ہوں پوری قوم کا معاملہ ہے. آج بلوچستان جو ہے وہ یہ پوری قوم کا معاملہ ہے. آپ کے سامنے ہمارا کیا وہ قوم کا پوری معاملہ ہے. قوم کا معاملہ ہے. وہ بلوچ ہماری بچیوں کی نہیں، وہ آزادی ہماری کا، بہنیں ہیں، کی زندگی کا ہم ان کے معاملہ ساتھ ہے. ہیں، یہ ہم اس کسی کو ایک کا معاملہ ہم ان نہیں کے ہے. ساتھ ہیں. مگر میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، آپ نے حق روزگار دینا ہے، آپ نے حق تعلیم دینی ہے. یہ بیسکس رائٹ ہیں. ایک آدمی بذریعہ پیدائش ایکوائر کر لیتا ہے کہ جہاں اس کے فرائض ہیں اس کی ڈیوٹیز میں شامل ہیں. اب آپ پاکستان میں رہتے ہوئے ایک اتنا بڑا صوبہ ہے اس کو آپ نیگلیکٹ کر رہے ہیں. اگر آپ کو میں یہ بات کہوں کہ وہاں پہ آپ کے ہاں بد امنی ختم ہونے کا ایک ہی ذریعہ ہے، لوگوں کو روزگار دیجیے، لوگوں کو حق تعلیم دیجیے، لوگوں کو صحت کی سہولتیں دیجیے، وہاں خواتین کو آگے بڑھنے کے لیے. میں کہتا ہوں آج اگر ہدایت اللہ صاحب کو وہاں ڈپٹی اپوزیشن ہے، اگر آج اس کو جو ہے وہ چیف منسٹر وہاں کا بنا دیا جائے تو یہ جتنی باتیں آپ کر رہے ہیں 7 دن جماعت اسلامی کو حکومت دے رہے پاکستان کی. 8ویں دن اگر جماعت اسلامی اس ملک میں ڈیلیور نہ کرے ہم سیاست چھوڑ دیں گے. یہی باتیں تو عمران خان صاحب کیا کرتے تھے. ہم کسی عمران خان کی بات نہیں کرتے، کسی کی ہم بات کرتے ہیں یہ باتیں کرنا، اس پروگرام کی بات کرتے ہیں چینل کے اوپر یہ ساری باتیں کرنا تو بڑا آسان ہے. دیکھیں ہم نے ڈیلیور کیا، ہمیں جہاں جہاں گورنمنٹ ملی ہم نے ڈیلیور کیا. ہماری کے پی کے میں گورنمنٹ تھی، یہاں بیٹھے بیٹھے ہم نے کراچی میں میئرشپ تھی، ہماری کے پی کے میں گورنمنٹ تھی، ہم نے ثابت کیا. آج کے پی کے صوبے کے اوپر آج آپ نے اتنا بوجھ چڑھا دیا، وہ بھی یہاں حکومت کرنے والے ہیں. آج آپ کے ہاں میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ لوگوں نے، یہ صرف ان کا حق نہیں، یہ ہر پاکستانی کا حق ہے، اس کو تعلیم ملے، اس کو بیسک ہیلتھ جو ہے اس کا جو حق ہے اس کو ملے، تو اگر اس کو انوائرمنٹ ملے. اتنا اچھا تو ذوالفقار صاحب آپ کیوں نہیں، اب آپ الیکشن جو ہے وہ پچھلے الیکشن کے اندر جو جماعت اسلامی کا جو آپ کے ہاں سسٹم ہے، جس طرح آپ اقتدار میں آئے ہیں، آپ دونوں لوگ جس طرح جو کراچی میں آپ نے ہمیں ہمارے ساتھ کیا، 29 لاکھ ہم نے ووٹ لیے ہیں، 1.5 لاکھ ووٹ والوں کو آپ نے جو ہے 19 سیٹیں دے دی. ایک لائنس چل رہا ہے اس ملک میں، کسی جگہ آپ نے سندھ میں کسی کو ایڈجسٹ کر دیا، کسی جگہ کے پی کے میں، کسی جگہ پنجاب میں کر دیا، حتیٰ کہ آپ کا تو وزیر اعظم نہیں جیت سکا لاہور میں. دیکھیں آپ مولانا مولانا فضل الرحمان صاحب بھی جو ہیں وہ جس طرح کی پالیٹکس کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، وہ کمپرومائزر ہیں، آپ کے ساتھ ہیں. اس وقت ایک امپلائڈ آپ کا کانٹریکٹ ہے اور اس پورے ملک میں ایک ہی اپوزیشن ہے، وہ جماعت اسلامی. فائزہ ملک صاحبہ کچھ بتانا چاہ رہی ہیں؟ میں صرف اپنے دونوں بھائیوں سے یہ بات کرنا چاہ رہی ہوں. بہت زیادہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ امید کی کرن پھوٹ پڑتی ہے، مگر جب حکومت میں آتے ہیں تو پھر جسٹیفیکیشن کیوں نہیں دے پاتے اپنے کام کی؟ جی میم کیا کہیں گی آپ؟ میں دیکھیں جو یہ بحث کر رہے ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ یہ بحث جو ہے نا بلا وجہ کی، کیونکہ بلا وجہ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ہم سب پاکستانی ہیں، اور پاکستان میں رہنے والا ہر بچہ، ہر عورت، ہر مرد جو ہے وہ ہم سب کو عزیز ہے، چاہے وہ بلوچستان میں ہے، کے پی کے میں ہے، سندھ میں ہے، پنجاب میں ہے، کہیں بھی. یہ جو ایک زبان بولی جاتی ہے نا کہ پنجابی اور بلوچی اور
سندھی، یہ بہت غلط، یہ امپریشن بہت غلط ہے. یہ امپریشن ختم کرنے کی کوشش پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کی ہے اور آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اس ختم ہونا چاہیے اس امپریشن کو. ہم پہلے پاکستانی، اس کے بعد ہمارے صوبے ہیں. اس لیے جو بات آپ کر رہے ہیں کہ ہم نے کیوں نہیں کیا، ہم نے سب کچھ کیا ہے اور ہم کوشش بھی کر رہے ہیں. لیکن میں یہاں یہ بھی ساتھ آپ لوگوں سے، سیاسی جماعتوں کے جو بھی اس وقت لوگ ہیں اپوزیشن میں ہیں یا جو جماعتیں اس وقت باہر ہیں، پارلیمنٹ میں بھی ہیں کچھ اور کچھ نہیں ہیں پارلیمنٹ کے اندر، میں ان سے گزارش کرتی ہوں کہ یہ جو سی پیک منصوبہ ہے یہ پاکستان کی ترقی کا منصوبہ ہے. جب بھی آپ سی پیک کے رستے میں دھرنے دے کے رکاوٹ پیدا کرتے ہیں تب آپ دیکھیں دہشت گردی کو فروغ ملتا ہے. اور دہشت گردی کیوں تیز ہوتی ہے؟ وہ اسی لیے تیز ہوتی ہے کہ بلوچستان، کے پی کے، پنجاب، سندھ، جہاں جہاں سی پیک کے اچھے اثرات مرتب ہونے ہیں، اس سے ترقی آنی ہے، وہاں کے رہنے والوں کو خوشحالی نصیب ہونی ہے، وہ خوشحالی دور ہو جائے، وہ نہ مل سکے، ڈیولپمنٹ رک جائے. سو آپ دہشت گردی کو فروغ دینے کے لیے سڑکوں پہ نہ نکلیں. آپ دہشت گردی کو کنٹرول کرنے کے لیے جو حکومت ہے اس کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ کھڑے ہوں، ٹیبل ٹاک کریں. دھرنے دینا جو ہے وہ مسائل کا حل نہیں ہے، کبھی بھی نہیں ہے دھرنا. اب مسائل کا حل ہوتا ہے سیاسی جماعتیں ٹیبل پہ بیٹھیں، حکومت کو مجبور کر دیں اپنی پاور سے کہ حکومت آپ کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھے اور ٹیبل پہ بیٹھ کے ایک جوائنٹ آپ کا وینچر بنے اپوزیشن کا اور حکومت کا اور مسئلے کا حل نکلے. یہ کوئی طریقہ نہیں کہ آپ سڑکوں پہ آئیں. وساطت سے جواب دوں گا. جی یہ بابی بات کر رہی تھی سندھی، بلوچی، پنجابی کی. سب سے پہلے پیپلز پارٹی نے انٹروڈیوس کیا سندھ رورل اور سندھ اربن. آج بھی وہاں پہ اسی بنیاد پہ تقسیم ہے. وہاں پہ آج آپ بات کر رہی ہیں، کیا آپ کی گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا ہم وہاں پہ وائس نہیں کرتے؟ کیا مولانا ہدایت الرحمان صاحب انہوں نے اسمبلی کے فلور پہ یہ بات نہیں کی؟ ایک ہی اپوزیشن لیڈر ہے وہاں پہ. وہاں بدقسمتی یہ ہوتی ہے جتنے آتے ہیں وہ اقتدار میں آ جاتے ہیں. مولانا ہدایت الرحمان صاحب وہاں کے اپوزیشن لیڈر ہیں. کیا انہوں نے وزیر اعظم پاکستان کو عرضداشت نہیں کی؟ کیا چیف آف آرمی اسٹاف کو ان کے متعلق نہیں بات کی؟ کیا وہ یہ حق جو ہے پروونشل اسمبلی کے ممبر بننے سے پہلے سے اس کو وائس نہیں کر رہے؟ آپ کے سامنے ساری باتیں موجود ہیں کہ جب سب باتیں گزر جائیں اور خدا نہ خاصا لوگ ہتھیار لے کے پہاڑوں میں چڑھ جائیں، مولانا ہدایت الرحمان آپ کے درمیان ایک برج کا رول پلے کر رہا ہے. آج وہ آپ کو کہہ رہا ہے خدا را یہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں گے بلوچی، خدا خوش کے ناخن لیں. آپ لوگ، آپ کی گورنمنٹ جو ہے وہاں پہ بلوچستان میں موجود ہے، وہ ان کے حقوق دیں، ان کو تعلیم دیں، سکول دیں، کالج دیں، بیسک ہیلتھ یونٹ دیں، ان کو روزگار دیں. آپ نے ان کا نوالا چھینا ہوا ہے. میڈم آپ لوگوں نے ہی پنجابی اور جن کی بات کی ہے، آپ نے سندھی اور ایم کے ایم کی بات کی ہے. یہ جماعت اسلامی ہے جو پاکستانیت کی اور مسلمانیت کی بات کرتی ہے. میں آپ سے کہوں گا اب یہ پنجاب گورنمنٹ کو کیا ضرورت ہے؟ مولانا ہدایت الرحمان صاحب آ رہے ہیں، انہوں نے اسلام آباد جانا ہے، پورا پنجاب نکل کے آئے ہیں. تو یہ پنجاب گورنمنٹ کے خلاف تو وہ کوئی بات نہیں کر رہے، بس اپنی فیڈرل گورنمنٹ کو ایک عرضداشت دینا چاہتے ہیں، ایک اپنا لافل احتجاج ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں. میں بڑے ادب سے کہوں گا کہ ہوش کے ناخن لیجئے. ویدگل صاحب، فائزہ ملک صاحبہ، اپنی حکومتوں کو سمجھائیے، پاکستان کی بات کیجئے، پاکستان کے حقوق کی بات کیجئے. ان لوگوں کا نوالا نہ چھینیے. آپ نے لوگوں کو مرنے پہ خودکشیوں میں مجبور کر دیا ہے. آج بلوچستان تو بڑی دور کی بات ہے، اس شہر لاہور میں ہر آدمی کی جیب میں ایک بل ہوتا ہے جس کو یہ فکر ہوتی ہے میں نے بل دینا ہے. آپ نے لوگوں کو اس کام پہ لگا دیا. آج لوگ روٹی نہیں کھا رہے. آج لوگ آپ کے جو ہیں وہ انڈائریکٹلی جو ٹیکسیشن ہے ان کو پورا کر رہے ہیں. 15 دنوں کے بعد نیا ٹیکس آ جاتا ہے. آئی ایم ایف کے عام غلام بنے ہیں. آپ اپنے اخراجات کنٹرول کرنے کو تیار نہیں. کچھ کٹ کیجئے، کچھ اخراجات کم کیجئے، لوگوں کو حقوق دیجئے، لوگوں کے حق دیجئے. یہ کانسٹیٹیوشن رائٹ ہے، یہ آپ کی ذمہ داری میں شامل ہے. یہ مولانا ہدایت الرحمان غزہ کے لوگوں کے لیے کام کر رہا ہے، مولانا نعیم الرحمان کام کر رہا ہے. ذرا دیکھیں، میں صاحب سے میرا ایک سوال ہے. جماعت اسلامی ایک بڑی سیاسی جماعت ہے سنا جی، چھوٹی جماعت نہیں ہے. وہ ان کا دعویٰ ہے، ٹھیک ہے، وہ اقتدار میں نہیں آتے، وہ بھی عوام کی مرضی ہے نا، وہ نہیں آتے اقتدار میں. میرا یا آپ کا قصور نہیں ہے. اگر وہ بڑی سیاسی جماعت ہے اور اپوزیشن کا رول بلوچستان میں ادا کر رہی ہے، مجھے اتنا افسوس ہو رہا ہے. کیا وہ جماعت اسلامی ایک گول میز کانفرنس نہیں کال وہ ہم نے کرتی؟ کی ہے.
نہیں کیوں نہیں ہم نے کر سکتی؟ بلوچستان میں کی ہے، حافظ نعیم الرحمان صاحب نے وہاں جا کے اسلام کی آباد ہے، میں بیٹھے ہیں، اسلام آباد کے حکومت میں یہ کام کر رہی ہے۔ حکومت کو بلائیں، جی میم اس پہ نمائندوں کو سیاسی جماعتوں کے بلائیں اور ان سے بات کریں۔ گل صاحب میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ کچھ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور وہ کوئٹہ سے لاہور تک پہنچ جاتے ہیں بڑے پرامن طریقے سے، آگے ہیں جانے دیں، یہ ایک سیاسی رائٹ ہے نا، سب کے پاس ہونا چاہیے، ان کو آگے موو کیوں نہیں کرنے دیا جا رہا؟ کوئی انہوں نے دہشت گردی نہیں کی، کوئی انہوں نے وہاں پارٹیز نہیں بلائی، کوئی کسی قسم کا ہنگامہ نہیں ہوا، دھکم پیل نہیں ہوئی، تو روکنے کی وجہ کیا ہے؟ اس پہ بھی میں بات کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں ابھی ذوالفقار صاحب نے بار بار جو ہے بات کی بلوچستان کے لوگوں کی حق ہے، بالکل کون اس حق کو تسلیم نہیں کر رہا؟ میں سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت بلوچستان اور گوادر جو ہے پاکستان کی شاہ رگ ہے، لیکن بدقسمتی سے اگر کسی صوبے کے اندر یا کسی علاقے کے اندر کسی ضلع کے اندر بدامنی ہوگی اور وہاں پر گلے کاٹے جا رہے ہوں گے ایک عام عوام کے، تو آپ مجھے بتائیں کہ کس طرح سے ان لوگوں کو وہ جو خواب ہے ترقی کا وہ جو ہے وہ پورا ہوتا ہوا نظر آئے گا؟ میرا اعتراض یہ نہیں ہے کہ ہدایت اللہ صاحب جو ہیں وہ احتجاج نہ کریں، مگر میرا یہ ایک ایز اے پولیٹیکل ورکر، ایک عام شہری کے میرا یہ اعتراض یہ ہے کہ کیا ہی اچھا ہوتا اگر ہدایت اللہ صاحب جو ہیں وہ اس کاز کو سب سے پہلے لے کر جو ہے وہ چلتے کہ جو ہے وہ پنجابیوں کے اور غیرت کے نام کے اوپر جو وہاں پر گلے کٹ رہے ہیں اس کو جو ہے وہ بند ہونا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر یہ آواز جو ہے وہ صرف ان کی نہ ہوتی، ہر بلوچی کی ہوتی، ہر پاکستانی کی آواز ہوتی، ہر پاکستان کی ہماری میزبان صاحبہ کہہ رہی ہیں دیکھیے امن وہ لاہور آگے، اور امن جواب دیجیے، اور امن وہ لاہور آگے، وہ جو اسلام آباد میں پہلے بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ وہاں پر وہ بھی اپنے آپ کو یہی ظاہر کر رہے ہیں کہ ہم پرامن طریقے سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہ بات کن کی کر رہے ہیں؟ بات ان کی کر رہی ہیں کہ جنہوں نے ان گلے کاٹنے والوں کا ساتھ دیا ہے اور جنہوں نے گلے کاٹے ہیں یہ ان کے جو ہے وہ ساتھ نبھانے کے والے لوگ ہیں۔ وہ جو ڈاکٹر صاحبہ ہیں وہ جو اس وقت جیل کے اندر بند ہیں، باتیں تو بڑی بڑی آپ جب بھی آتی ہیں سامنے وہ میٹھی میٹھی کرتی ہیں، لیکن دراصل وہ ان کو لاجسٹک سپورٹ جو ہے وہ دنیا کے اندر فراہم جو ہے وہ کرتی ہیں۔ اسی طرح سے ہدایت اللہ صاحب کی بات نہیں کرتا، نہ جماعت اسلامی کا کبھی یہ رول رہا ہے کہ وہ دہشت گردوں کی جو ہے وہ لاجسٹک سپورٹ دیں یا سر اس معاملے میں تھوڑی ہسٹری بھی تو دیکھنی ہوتی ہے نا۔ اس موقع کے اوپر ملک کے اندر کہ جب حالات یہ بنے ہوئے ہیں اس وقت امن امان کو قائم رکھنے کے لیے یہ بات بڑی پیدا صاحب نے بھی بڑی یہ بات کہی کہ یہ دھرنوں کا وقت نہیں ہے بلکہ یہ مذاکرات کا وقت ہے، یہ ایک میز کے اوپر بیٹھ کر جو ہے قومی جماعتوں کو کٹھے ہونے کا وقت ہے، اور اس کے لیے پرائم منسٹر پاکستان شہباز شریف صاحب نے ہمیشہ رول ادا کیا، صدر آصف زرداری صاحب نے ہمیشہ رول جو ہے وہ ادا کیا، اور اس کے اوپر آپ نے دیکھ لیں کہ ان کیمرہ بھی جو ہے وہ اجلاس جو ہے وہ ہوئے ہیں۔ بات اس چیز کی آج سب سے زیادہ جو ہے وہ ضرورت اس بات کی ہے، اور چلتے چلتے میں یہ بات کرتا چلوں کہ بلوچستان کے حقوق کی بات سب سے بڑی اس وقت جو سڑک وہاں تعمیر ہو رہی ہے 850 کلومیٹر کی، جس کا پرائم منسٹر پاکستان جو ہے وہ سنگ بنیاد جو ہے وہ رکھنے والے ہیں کہ جو کراچی سے لے کر جو ہے وہ پورے بلوچستان کو جو ہے وہ آپس میں جو ہے وہ لنک اپ کرے گی، پہلے سے بنی ہوئی ہیں جی سڑک بنے گی تو وہاں پر معیشت کی گاڑی جو ہے وہ بہتر طور کے اوپر چلے گی۔ ابھی ان کا سوال کا جواب دے دیں۔ ان کا سوال یہ تھا کہ یہ پرامن یہاں تک آگے ہیں، کوئی ایک گملہ نہیں توڑا، کوئی ایک روڈ سائڈ کے اوپر کوئی چیز نہیں گری، آپ نے لاہور میں کیوں روکا ہے؟ اس کا جواب دے دیجیے۔ دیکھیے لاہور کے اندر روکنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر ابھی کل کی بات ہے کہ جماعت اسلامی کے جو قائدین ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ اس سارے مسئلے کے اوپر جو ہے مذاکرات ہوئے، اور وہ بالکل وہ سیٹسفائی جو ہے وہ ہو کر جو ہے وہ گئے ہیں، اور ان کی طرف سے کوئی ایسی چیز جو ہے وہ نہیں آ رہی۔ آپ نے کیا بات مان لی ہے کہ جو سیٹسفائیڈ ہو گئے جماعت اسلامی کے؟ یہ بھی بتا دیجیے۔ آپ اپنے قائدین سے پوچھیں، ہمیں پتہ ہے نا کچھ چیز آپ نے نہیں مانی، آپ تو صرف ایک بات کہہ رہے ہیں کہ جی آپ واپس چلے جائیں، آپ واپس چلے جائیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ سوال آپ کا جو ہے وہ اپنے قائدین سے بنتا ہے، آپ سے بنتا ہے۔ آپ کا ان کے مذاکرات ہوئے ہیں، آج کا مذاکرہ یہ ہے آپ نے پرامن لوگوں کو لاہور میں کیوں کنفائن کیا ہے،
جبکہ آپ کا آئین میں نے کہا نا ذوالفقار صاحب یہ سوال اب آپ کا اپنے قائدین سے بنتا ہے. پنجاب گورنمنٹ نے ان کے ساتھ مذاکرات کیے ہیں اور وہ کامیاب جو ہے وہ کیسے مذاکرات کامیاب ہیں کہ ان کے جانے کے بعد ہم نے پریس کانفرنس کی اور ہم نے اپنا دوسرا لائحہ عمل دے دیا. کل سے ہم پریس کانفرنس یہ پریس کلب ہے یہاں ہم بیٹھیں گے یہ ٹھیک ہے. آپ اپنی فیڈرل گورنمنٹ کو اپنے چچا کی حکومت جو ہے اس کے اوپر آپ نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. آپ سب ٹھیک ہے اس کا راگ لاپ رہے ہیں. آپ کو خدارہ پوچھ کے ناخن لینا چاہیے. پرامن لوگوں کا راستہ نہیں روکنا چاہیے. ان کے حقوق کی بات کرنی چاہیے. یہ ہم سب کا بنیادی فرض ہے. اس سارے معاملے میں وہ ہمارے بھائی جو ہیں وہ آگ میں وہ مر چکے ہیں. ان کے اوپر نوالا روٹی کا ان کے پاس نہیں ہے. میں تو بات غزہ کے لوگوں کی کرنا چاہ رہا تھا. یہاں تو پاکستان کے یہ حالات ہیں. خدارہ ہوش کے ناخن لیجئے. آپ سب چین کی بانسری نہ بجائیے. آپ کو ہم سب کو پتا ہے اس ملک میں کیا ہو رہا ہے, کس طرح لوگوں کو جو ہے مر رہے گلے کاٹنے سے لوگ روٹی بھی ہو رہے ہیں. بلوچستان کے اندر گلے جو کاٹے جا رہے ہیں اس کے اوپر بات کریں. کنٹرول کریں. کس نے کنٹرول کرنا ہے؟ آپ کی گورنمنٹ. جب ہم کنٹرول کرنے کی بات کرتے ہیں تو آپ دھرنے جو ہے وہ دینا شروع کر دیتے. بات نہیں ہے بھائی صاحب. ہم تو پرامن لوگ ہیں. ہم نے جتنے بھی آج تک ہم نے لاکھوں لوگوں کے مظاہرے کیے ہیں, کوئی ایک گملہ نہیں توڑا. کبھی ایک ہم نے جو ہے سگنل ہم نے نہیں توڑا. ہمارے متعلق تو پوری دنیا جانتی ہے. آپ نے جب بھی توڑا آئین توڑا ہے. سگنل جنہوں نے آئین توڑا آپ نے ہمیشہ ان کی پشت پناہی کی ہے. آج آپ نے بات نے 6 ہی دی, ابھی آپ نے 26ویں دن میں یہی بات کہنا چاہتا ہوں. جو آپ نے کیا ہے شاید یہ وہ ماشاء اللہ والے بھی نہیں کر سکے. اس ملک میں 26ویں ترمیم لا کے آپ نے جس طرح اس ملک کے اوپر ظلم کیا ہے, میں سمجھتا ہوں, اور ہماری عدالتوں کو جس طرح آپ نے بے بس کر کے رکھا ہے, اس سے زیادہ ظلم کی بات نہیں ہو سکتی. یہ کسی اور موضوع پہ کسی دن میڈم صاحبہ بلائیں گی تو پھر 26 میں بات کریں گے. آج بات کریں گے. اتنا مضبوط نہ کیا جاتا آپ تو شاید آج ملک کے حالات جو ہے وہ بالکل آپ کو ہم تھے مشرف کے خلاف بحث کرنے والے. ہم تھے, ہم نظر بند تھے. آپ لوگ تو صرف ایک معاہدہ کر کے چلے گئے, باہر بیٹھ گئے اور معاہدہ کر کے یہاں پہ آ گئے. آپ لوگوں نے کیا دیکھا؟ تپتی دھوپ آپ نے دیکھی ہے. آپ تو ایک دن باہر روڈ پہ کھڑا نہیں ہو سکتے. آپ جو وہ پنکھے چلتے ہوتے تھے نا پیپلز پارٹی کے خلاف, اس دن بھی آپ نے ایسے لگائے ہوتے تھے. بات لائن سے نکل رہی ہے. جی میم فائزہ, آپ مجھے بتا دیں کہ ہدایت الرحمان صاحب کی ایک ہسٹری ہے, مطلب ان کا جو جتنے بھی کام ہے وہ سب کے سامنے ہے. یہ ہمارے جو ہیں جی وہی صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جا کے اسلام آباد ان کے ساتھ مل جائیں گے. کیا ایسا کوئی سینیریو نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں یہ تو اب ظاہر ہے ان کی کیا پلاننگ ہے اور ان کی جو ٹائمنگ ہے وہ کیوں ان کے ساتھ کوارڈینیشن ان کی بن رہی ہے. اور یہ بھی حکومت پنجاب, ہمارا کوئی تعلق ان کے ساتھ نہیں ہے. حکومت پنجاب بتا سکتی ہے کہ ان کے روکنے کی کیا وجوہات, ہم نہیں بتا سکتے. میں اور ہم جو 3 لوگ یہاں بیٹھے ہیں, حکومت پنجاب کے نمائندے بیٹھے ہیں, لیکن حکومت پنجاب کے نمائندے ظاہر پارٹی کے نمائندے ہیں وہ, لیکن حکومت کیا فیصلہ کر کے بیٹھی ہے یہ ہم نہیں بتا سکتے. یہ ان کا یہ غیر قانونی, غیر اخلاقی, غیر انسانی اقدام ہے. اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں. یہ ہماری محترمہ مریم صاحبہ کا انتہائی غلط اقدام ہے ان پرامن لوگوں کو روکنا. اور میں آپ سے بات کروں, ہم کسی کے ساتھ وہاں پہ کوئی ایسا معاملہ کرنے والے نہیں ہیں. لیکن روکنے میں بھی کوئی تشدد نہیں ہو رہا یا کوئی مار کٹائی نہیں ہو رہی. آپ کو مذاکرات ہو رہے ہیں, آپ یہاں سے کراچی جا رہی ہوں اور آپ کی بات کو آپ کسی جگہ گاڑی کو روک دیں, مجھے یہ بتا دیجئے آپ کسی پرپس کے لیے جا رہی ہوں تو آپ کو روک دیا جائے تو آپ کے کیا سینٹیمنٹس ہوں گے؟ وہ لوگ ایک چیز طے کرتی ہیں, وجوہات حکومت ہی بتا سکتی ہے. میں یا آپ باہر بیٹھے ہوئے ہمیں نہیں پتا. اور جو آپ کی مذاکراتی ٹیم ہے وہ بتا سکتی ہے کہ مذاکرات میں کیا پوائنٹ رکھا گیا ہے. اس پہ آپ نے سارا پروگرام جو ہے وہ اسی پہ کرنا ہے یا کوئی اور بات بھی کرنی ہے, کوئی ملک کی ترقی کی بات بھی ہوگی؟ یہ تو کوئی بات نہ ہوگی. دیکھیں جواب یہ ہے, نہیں میری طرح گزارش ذرا سنیں. بات یہ ہے کہ گورنمنٹ جو اقدامات عوام کے لیے اس وقت اٹھا رہی ہے اور خاص طور پر پنجاب حکومت جس طرح سے جو ہے وہ کام کر رہی ہے, تو وہ اس کے اوپر بھی آپ بات کریں نا. یہ آپ میڈیا کا یہ کام ہے نا, یہ جو ہے وہ بات کو آپ نے اجاگر کرنا ہے. اگر کوئی نیگیٹو گورنمنٹ کے اندر کوئی چیز چل رہی ہے
اس کے اوپر تو ضرور بات ہوگی. ان کا کہنا ہے کہ انجمن ستائش باہمی کا کوئی پروگرام ارینج کریں. ابھی کل کی بات ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے جس طرح سے جو ہے وہ ٹرین کا افتتاح کیا, کس طرح سے ایک انٹرنیشنل سطح کی ٹرین جو ہے بزنس ٹرین کا جس طرح سے افتتاح کیا, اور اسی طرح سے جو پروگرام جو ہے وہ 14 اگست کو جیسے میں نے بات کی ہے کہ بلوچستان کے لیے جس سڑک کا وہ افتتاح کرنے کے لیے جا رہے ہیں, تو پاکستان کی معیشت جو ڈوب رہی تھی اور جس کو ڈیفالٹ کے جو ہے وہ نعرے لگ رہے تھے, آج اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ جس طرح سے پاکستان نے ہندوستان کے خلاف جنگ جیتی, اور آپ کا دنیا کے اندر جو امیج جو ہے وہ اللہ کی مہربانی سے آج جو ہے وہ بہتر ہوا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ خالی یہ ہماری حکومت کا کام ہے, یقیناً تمام جو ہے وہ جس طرح سے پوری قوم کی سپورٹ حاصل تھی, میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اسی طرح کی سپورٹ اگر جو اندرونی ہمارے دشمن ہیں ان کے خلاف بھی ہم یکجا ہو جائیں اور یہ مظاہروں سے باہر آ جائیں, اور کوئی ایک بندہ کسی بات کو لے کر نکل آئے اور اس کی جو ہے وہ تائید اور حمایت جو ہے وہ جماعتیں کرنا شروع کر دیں, تو میرا خیال ہے کہ وہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. سوال یہ ہے کہ آپ نے پرامن لوگوں کو لاہور میں روکا ہوا ہے, نہیں کوئی ایک پرپس بتا دیں. وحید گل صاحب نے بہت اچھی بات کی, انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ نے بس اسی ٹاپک پہ بات کرنی ہے, ٹاپک ہمارا یہی تھا, مگر آپ کی 20 منٹ کی بات کے اندر 15 منٹ میں آپ نے سڑکیں بھی گنوائی ہیں, آپ نے ہمیں ہر جگہ پہ جو اچھے اقدامات ہوئے, نو ڈاؤٹ حکومت نے جو اچھے کام کیے وہ اچھے کام کیے, مگر آج کا سوال ہمارا بیسکلی یہ تھا کہ اگر تو پھر یہ جو 5 اگست کو دھرنے کے بارے میں کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں کیا کریں گے؟ یہ تو بڑا پر قسم کا دھرنا تھا, اس میں مطلب دیکھیں وہ 5 اگست والے دھرنے کو تو اس لیے اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے کہ ایک وہ ماسٹر یو ٹرن جماعت ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ وہ یو ٹرن لیتے رہے ہیں تمام, جب سے وہ جماعت بنی ہے ان کے لیڈر کا کام ہے یو ٹرن لینا, اور اس نے اپنے ورکروں کو بھی یو ٹرن لینا سکھایا ہے. وہ آپ 5 اگست سے پہلے یو ٹرن آپ کو نظر آ گئے ہیں, وہ قاسم آ رہا ہے, فلانا آ رہا ہے, دھاڑے مار مار کے باجیاں کھڑی ہو کے پریس کانفرنس کر رہی ہیں, لیکن کہاں قاسم آ رہا ہے, رات کو آ گئی خبر کہ جی قاسم کو ابا جی نے منع کر دیا ہے, تو وہ کچھ بھی نہیں ہونا. جو حالات ہیں اس وقت کوئی بندہ جو ہے وہ لوگ تو یہاں بیٹھے نہیں ہوئے, مگر میں یہ بات کہوں گا آپ نے ان لوگوں کو بھی ناجائز اندر رکھا ہوا ہے کہ وحید صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے, ہم افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں, تو انہوں نے انڈیا کا منہ توڑ جواب دیا ہے. ہماری دنیا میں بہت نام ہوا ہے, اور خدا را آپ کی سول گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ ایک منٹ, آپ کی سول گورنمنٹ ایک بات اور آپ جو بات کہہ رہی ہیں کہ اس ملک میں وہ فلاں ہو رہا ہے فلاں, میں آپ سے بات کہنا چاہتا ہوں, لوگوں کی سول رائٹس آپ نے سنیچ کر دی ہیں. 26ویں ترمیم کے بعد اس ملک میں رائٹ ٹو موومنٹ آپ نے ختم کر دی ہے. آپ نے لوگوں کو جو ہے وہ جینے کا حق چھین رہے ہیں. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا, ہوش کے ناخن, یہ میری گورنمنٹ ہے, یہ کسی کی گورنمنٹ نہیں ہوتی. گورنمنٹ ہم بھی اس میں شامل ہیں, ہماری بھی ڈیوٹیز میں شامل ہیں. میں وحید صاحب کے ساتھ شامل ہوں کہ جو ایسے لوگ ہیں ہمیں ان کو جو ہے ایلیمینیٹ کرنا ہے. مگر میں آپ سے کہوں گا کہ اس وقت کویسچن یہ ہے کہ پرامن لوگوں کو آپ مت روکیے, خدا را ہوش کے ناخن لیجئے. آپ کے لوگ اتنی دور سے وہ ہزاروں مائلز طے کر کے یہاں پہ پہنچ گئے ہیں اپنے نوالے کے لیے, اپنے روزگار کے لیے, اپنے تعلیم کی حق کے لیے, اپنے ہیلتھ کے حق کے لیے. ان کو آپ مت روکیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. ٹائم ہمارا ختم ہونے والا. وحید گل صاحب 1 منٹ آپ کے پاس, آپ مجھے بتائیں کہ 5 اگست کو جو ہونے جا رہا ہے اس پہ ہلکی سی نظر ثانی. دیکھیے 5 اگست کا پروگرام تو بذات خود جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اوپر جو وہ آیا نہیں ہے, تو میں اس کے اوپر کیا بات کروں. میرا خیال ہے کہ یہ آپ گنڈا پور سے پوچھ لیں کہ انہوں نے کتنے دن کے لیے جو ہے وہ غائب ہونا ہے, تو وہ زیادہ بہتر آپ کو جو ہے بتا دیں گے 5 اگست کے اندر کیا ہے. بالکل میں اس چیز کی تائید اور حمایت کرتا ہوں ذوالفقار صاحب کی کہ جو پولیٹیکل ورکر ہے وہ تو جو ہے وہ معصوم ہے بیچارہ, جہاں اس کو لیڈرشپ لگاتی ہے وہ اس کو لگا دیتی ہے. میں کہتا ہوں 5 اگست ہو یا 14 اگست ہو, اللہ کرے کہ ہماری زندگی میں 9 مہینہ آئے. کیوں کہ جس کا خمیازہ پوری قوم نے بھی بھگتا, اور پی ٹی آئی کے ورکر کے ساتھ بھی مجھے ہمدردی ہے کہ وہ بھی جو ہے وہ آج تک جو ہے وہ بھگ رہا ہے. میں خود ایک پولیٹیکل ورکر ہوں, فائدہ بی بی نے ہم بڑی مارے کھائی ہیں, ذوالفقار صاحب نے بڑی جدوجہد کی ہے, لیکن یہ بتا دینا کہ ہماری یہ تینوں پارٹی بیٹھی ہوئی ہیں کہ کبھی ہم نے اس طرح کی انتشار کی سیاست کی ہو. ہم نے تو جیلیں بھی جو ہے وہ کاٹی ہیں, جسم کے اوپر جو ہے وہ تشدد ہوا ہے, لیکن ہم کبھی پاکستان اور افواج پاکستان کے کم سے کم
उन इदारों के ऊपर हमने जो है वो चढ़ाई नहीं की। हाँ, हमने हमेशा से डिक्टेटरशिप के खिलाफ जो है वो जंग लड़ी है, मगर मैं ये कहता चलूं आखिर के अंदर कि मेरी तमाम तरह हमदर्दियां जो है वो पीटीआई वर्करों के साथ है। क्यों कि किसी भी पार्टी जमात का वर्कर हो, जितनी बड़ी वो कीमत अपनी पार्टियों के लिए अदा करता है, उसके कदर जो है वो उसको नहीं मिलता। जो है वो एटीएम मशीनें ही जो है वो तुम्हारा फिर जो है वो आ जाती हैं, पैराशूटर ही आएंगे जब वो इक्तदार में आ जाते हैं। बुजदार जैसे लोग ही जो है वो आ जाते हैं जिनको कोई ना पता होता है ना पता होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। टाइम खत्म हो गया है, हमें टाइम को भी मैनेज करना होता है, बहुत सारी बातें अभी करने को बाकी रह गई हैं, कोई नहीं, फिर इसको हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। इसके साथ ही मुझे सना को दे इजाजत, फिर मिलेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।